बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। बलतुर ग्लेशियर पे हम मौजूद हैं। बलतुर ग्लेशियर ग़ोरोवन ये सयाहत की दुनिया में, एडवेंचर टूरिज़म की दुनिया में एक अपनी जगह पर एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ पर सयाहों के आमद-ओ-रफ़्त के लिए जगह है। यहाँ पर लोग ठहरते हैं, चले जाते हैं, अपने रात गुजारते हैं। तो ये मेन इसको आप कह सकते हैं कि जो एडवेंचर टूरिज़म की दुनिया में हाईवे है, या एडवेंचर टूरिज़म की दुनिया में ये एक अहम डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग रुकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सयाह आपको मिलेंगे, चूँकि जब सयाह आते हैं तो उनके साथ उनके लवाज़िमात आते हैं। तो उन लवाज़िमात की वजह से वो जगह जहाँ पे भी सयाह जाएँ तो ऐसा लगता है कि वो मेले का समा हो। तो इस वजह से वो जगह बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे टेंट, रंग बरंग किस्म के टेंट लगाए जाते हैं, ताकि जिससे उस इलाके की, उस जगह की खूबसूरती को हम यूँ कह सकते हैं कि चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे ही टूरिस्ट हजरात में इरफान राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो होके आए हैं कंकोडिया से। तो ये मुस्लिम चैरिटी की डायरेक्टर हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये बुनियादी तौर पर इनका जो मेन पर्पज़ तो चैरिटी है, लेकिन इन्होंने ट्रैक किया। इनके साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद कुछ थे और कुछ हैं। तो हम इनसे इरफान साहब से बात करेंगे। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी वक्त बहुत का। शुक्रिया जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम चैरिटी का और इस जो ट्रैक के दरमियान रिलेशन आखिर क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और मुस्लिम चैरिटी का जो रिलेशन है वो ये है कि मुस्लिम चैरिटी एक यूके बेस्ड चैरिटी है। हम लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में। और ये ट्रैक जो है, इसको हमने एज ए K2 बेस कैंप चैलेंज जो है शुरू किया। उसका मकसद ये था कि जो हमारा डायस्पोरा पाकिस्तानी इंग्लैंड में, यूरोप में या अमेरिका में रहता है, उनके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड होके इस ट्रैक को करने के लिए आएँ। मुस्लिम चैरिटी की ये कोशिश है कि ना सिर्फ ये कि वो डायस्पोरा, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है इस यूनिक एरिए को और क्राउन ऑफ द माउंटेन को दुनिया को दिखाए। उसके साथ साथ जो यहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, बदकिस्मती से मैं उनको वल्नरेबल कम्युनिटी कहता हूँ, वो लोग जो हैं उनको इस क्राउन ऑफ माउंटेन का वो फ़वाइद हासिल नहीं हुए जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। जी। तो ये बताइए कि मुस्लिम चैरिटी उनको किस किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहेगी, ताकि इन लोगों की, आप जिसको वल्नरेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनकी वल्नरेबिलिटी अगर ख़त्म ना हो तो कमी ज़रूर आए। अच्छा देखिए, अभी हमने जो है तकरीबन 2 साल से एक इनिशिएटिव शुरू किया। वो सिर्फ हुशे वैली तक महदूद है। उसमें हुशे वैली ख़ास तौर पे शामिल है। उसमें कोविड के दरमियान चूँकि कोई टूरिस्ट नहीं आया, तो हमने वहाँ पे खुराक की तकसीम की। उसके अलावा जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 65 गीज़र्स जो हैं, जो कि पानी को गर्म करते हैं, हमने वो कम्युनिटी के जो सबसे वल्नरेबल पोर्टर्स थे उनको दिए। उसके बाद वहाँ के प्राइमरी स्कूल की बाकायदा मरम्मत की। उसके बाद जो है, हमने उनके चश्मे से जो पानी आता था, ख़वातीन को दूर जाके वो चश्मे से पानी लाना पड़ता था, तो उसके लिए हमने एक वाटर टैंक बना के दिया, ताकि इतने इसी बड़े तरीके से सुस्त के अंदर जो है, हम लोग जो सुस्त विलेज है, उसके अंदर जो है एक 1.5 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछा के दे रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अंडरग्राउंड होगा। वो फ्रीज़ भी पानी उसमें नहीं होगा, और वो लोगों को जो है वो 3-4 महीने, जबकि वहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं, कम से कम घर में पानी जो है वो साफ़ सुथरा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इतने आप काम, जिसे आपने काम फ़हरिस्त गिनवाई, तो उससे एक लंबी चौड़ी डेफिनेटली एक बड़ी रकम खर्च होती है। इसको कलेक्ट कहाँ से किया जाता है? अच्छा जी, देखें, अभी जैसे ये लोग जो हमारे इस K2 बेस कैंप चैलेंज में आए हैं, ये तकरीबन 30 के लगभग लोग हैं, 28 से 30 के दरमियान। हमने इन लोगों को कहा कि हम आपको अल्लाह ताला का ये मुज़ाहिर दिखाएंगे कि K2 कैसे लगता है, उनकी कम्युनिटीज़ कैसे हैं, बोल्टोरो ग्लेशियर कैसा है।
آپ لوگ صرف یہ کریں کہ اپنی جو ہے اخراجات پے کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر ایک کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ تقریباً 2500 پاؤنڈ جو ہیں وہ فنڈز جمع کریں اپنی فیملی اور فرینڈ سے. ہمارے زیادہ تر جو فنڈز ہیں مسلم چیریٹی کے، وہ برطانیہ میں، یورپ میں اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان دیتے ہیں. وہ ہمیں آن لائن یہ فنڈز بھیجتے ہیں. کچھ کمیونٹی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اچھا، ان فنڈز کو جو ہے ہم پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو میں فنڈز کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کو پیچھے یہ یلو ٹینٹ نظر آ رہے ہوں گے، کچن نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے برتن نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن ہے سن رائز ایڈونچر، اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا کہ ہم آپ کو بہتر ایکوپمنٹ دیتے ہیں آپ کی کمپنی کے لیے، تاکہ جو ٹورسٹ حضرات آئیں وہ آرام سے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پوری آمدنی ہوگی وہ کمپنی جو ہے اس میں سے 15% وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک سسٹینیبل میکنزم بن جاتا ہے. بھی ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھا، اگر سوال اٹھا تو کیسے اس کو ان کو آپ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا جی، جہاں تک ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے، ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ والنٹیئرس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، وہ جو والنٹیئرز ہیں وہ ہر 6 مہینے جو ہے ہمارا جو پروفیشنل آڈٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. اور ہر سال جو ہے ہماری جنرل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس سال کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہماری جو سینئر مینجمنٹ ٹیم ہے وہ خود مانیٹر کرنے جائے گی. ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یو کے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کمپنی ہیں بڑی رینوئنٹس، جو کہ گورنمنٹ سے اپوائنٹڈ ہوتی ہیں، ریکمینڈڈ ہوتی ہیں. وہ کمپنی کے ذریعے ہم اپنا آڈٹ کرواتے ہیں. اس وقت اگر ہمیں کوئی انسان، میں پاکستانی روپی میں مثال دوں گا، اگر وہ 100 روپیہ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے تو اس میں 9 روپے جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہوتی ہے، اور 91 روپیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ کمیونٹی تک پہنچتے ہیں. اب جو کمیونٹی کے اندر بینیفیشری سلیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے پارٹنرز کرتے ہیں، لیکن وہ بینیفیشری سلیکشن ہوتے ہوئے ہم جس کمیونٹی میں پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں ان کو ایک کمپلین نمبر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینیفیشری سلیکشن کرائٹیریا کے مطابق نہیں ہوئی تو وہ اس نمبر کے اوپر اپنی کمپلین کرتے ہیں، جس کو باقاعدہ جو ہے ہم تفتیش کرتے ہیں. اور پھر اس کمپلین کو بیس بنا کے اگر اس میں ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں ہم سیکھتے بھی ہیں، اور اگر اس میں کہیں فراڈ کا یا ڈس آنیسٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو جو رسپانسیبل شخص ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ اس ٹریک کے اوپر جہاں پر ہم موجود ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے آپ کو یہاں پر، ایک تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، مہمان نواز ہیں، دوسری آپ کو ہم یہ کہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے نے متاثر کیا بسائڈ دا پیپل؟ اچھا، یہ خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹریک کے اوپر گند نہیں ہے. گند سے یہ مراد ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوور آل جو یہاں کی ٹریکر ہیں، یہاں کے جو پورٹرز ہیں، یہاں کے جو گائیڈز ہیں، وہ اس اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو انوائرنمنٹلی پریزرو کرنا ہے. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ جو یہاں پہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے اور اس نیچر میں ہمیں کسی چیز سے انٹروینشن نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں گند پھیلے. جی، مجھے اس چیز نے متاثر کیا. اور دوسرا جو میں چیز سے متاثر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنا مشکل ہونے کے باوجود یہ آسان ٹریک نہیں ہے، یہ ایک مشکل ٹریک ہے. اس کے لیے جسمانی فٹنس چاہیے، اس کے لیے ذہنی فٹنس بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ول پاور چاہیے. جی، ایسا ہی ہے. اچھا، مجھے یہ متاثر کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ آج کچھ گروپ سے ملا جو اسلام آباد سے خواتین اور مرد آئے ہوئے ہیں، تو میں بہت خوش ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس اپرچونٹی کو استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹریک کو نہ صرف انجوائے کریں، اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو جو ہے بہتر کریں، بلکہ جو ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں کہ انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا اس ٹریک پہ. اور تیسرا یہ ہے کہ حب الوطنی جاگتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف کراؤڈڈ سٹی نہیں ہے. پاکستان میں صرف جو ہے ہمارے نالے کے پانی نہیں ہے بلکہ اتنا صاف ستھرا پانی ہے. میں نے یہاں پہ آ کے محسوس کیا کہ ہم اپنے آپ کو
بہتر پاکستانی فیل کرتے ہیں اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنی پیاری چیز موجود ہے. اس کے علاوہ جو مجھے چیز نے متاثر کیا، ہمارے پاک فوج کے جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی ٹھنڈ میں، میں ان سے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی پاک فوج کے نوجوانوں سے. وہ یہاں پہ دسمبر تک بیٹھے ہوئے ہیں، بعد ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر بیٹھے رہتے ہیں اتنی سردی میں، فریزنگ ٹیمپریچر میں، اور وہ لوگ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پاک سرزمین کی حفاظت کی جائے. تو میں ان سے ریئلی متاثر ہوں. ٹھیک. تو آپ بتائیے کہ آپ یہاں آ کے واپس جا رہے ہیں، تو آپ کون سے ایسے ویکنیسز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں کہ جس پر گورنمنٹ فوری طور پر توجہ دے دیں تاکہ امپروو آ سکے؟ کیونکہ آپ کی نے جو جتنی تعریفیں کی اپنی جگہ پر، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی کمزوریاں آپ نے ضرور محسوس کی ہوں گی جو درست ہونا ضروری ہیں. اچھا جی، میری گورنمنٹ سے چند ایک ریکویسٹ ہیں، گزارشات ہیں. سب سے پہلے میری گزارش کیمپی سے ہے، جو کہ اتھارٹی ہے ہماری نیشنل پارک کی، جی. کہ برائے مہربانی خدا را آپ اس کو تھوڑا سا سیف بنائیں. سیف ان اے سیف سینس؟ سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ایسا ہو کہ جہاں پہ ندی نالے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہوں، آپ روپ کے ونگس روپ کے جو ہیں برج بنا سکتے ہیں، جو کہ ٹیمپرری ہوتے ہیں. جہاں کہیں گلیشیئر موو ہوتا ہے آپ وہ روپ کے ونگس اتار بھی سکتے ہیں، ان کی جگہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اور یہ دنیا میں بڑا سکسیزفل رہا ہے. میں نے دنیا کے بہت سے ٹریک دیکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ روپ ونگس جو ہیں وہ بہت ہی اتنے مہنگے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بیسیکلی آپ کو 4 یا 6 جو ہیں اینکر چاہیے ہوتے ہیں. اگر لینڈ سلائیڈ ہوتی بھی ہے یا دریا کا رستہ بڑا ہو جاتا ہے یا تبدیل بھی ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ آپ کے وہ 4 یا 6 اینکر ہیں. روپ اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور اس کو پل کیا جا سکتا ہے. اچھا، وہ جو اینکرنگ ہے وہ بھی آج کل آئرن کی بنتی ہے، وہ بھی نکالی جا سکتی ہے. اس کی جگہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن تبدیل کی جا سکتی ہے. میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اگر 10 ایسے روپ کے جو ہیں مختلف سائزز میں بریجز ہو جائیں تو اس سے بہت اچھا جو ہے وہ ٹورزم پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، دوسرا میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سی کیمپ سائٹس کے اوپر ٹوائلٹ صاف نہیں ہیں، گندے ہیں، مینٹین نہیں کیے گئے. بدقسمتی سے مجھے نیشنل پارک اتھارٹی کے ایسے سٹاف نہیں ملے جو کہ ان کو مینٹین کرتے ہوں. تو میری گورنمنٹ اسکیمپی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک فی لیتے ہیں، آپ چاہے فی بڑھا لیں تھوڑی سی، لیکن آپ کم از کم وہ فیسلٹیز جو ہیں منیمم آپ خدا را اس کو انشور کروائیں. ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ اسکیمپی اتھارٹی سے. دوسری میری ریکویسٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سی چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے پارک اتھارٹی، اگر وہ ایک ویب سائٹ بنا لے. فرض کریں میں نے یہاں پہ اگست میں آنا ہے اور اگر مجھے اپنا شناختی کارڈ بھی دینا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے تو میں جون جولائی میں رجسٹر کروا لوں گا جی کہ میں ان 10 دنوں میں یہاں پہ آ رہا ہوں. اس کے لیے ہماری جو نیشنل جو ہماری پارک اتھارٹی ہے پاکستانی نیشنلز کے لیے ان کو صرف ایک شناختی کارڈ دیکھنا ہوتا ہے اور فیس لینی ہوتی ہے اگر میں رانگ نہیں ہوں. تو وہ آن لائن ڈائریکٹ جو ہے فیس دی جا سکتی ہے. دوسرا میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈیپینڈنٹ گائیڈ ہیں یہاں پہ بہت سے اچھے پڑھے لکھے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ بعض اوقات پورٹرشپ سے کیا، اسسٹنٹ گائیڈ کے طور پہ کیا، اب ان کے پاس لائسنسنگ ہے، تو اسی ویب سائٹ پہ یہ آپشن دے دیں لوگوں کو، ان گائیڈس کے نام دے دیں، فوٹوگراف دے دیں کہ اگر آپ پنجاب سے آ رہے ہیں تو آپ اپنے گائیڈ کو بھی چن کر لیں، ہے نا، اس کی دیکھ لیں کہ یہ اویلیبل ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنی فی بھی پے کر دیں آن لائن جس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. تو وہاں سے ان کو ایک ووچر ایشو ہو جائے کہ دس ڈیٹ سے دس ڈیٹ تک جو ہے آپ اس پارک کی وزٹ فلاں گائیڈ کے ساتھ جو آپ نے چنا ہے کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ گائیڈ کی جو فیس ہے وہ ایک جیسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ایکویلٹی جو ہے وہ آ جائے گی. اگر آپ کے پاس 200 لائسنسڈ گائیڈ ہیں آپ 200 لائسنسڈ گائیڈس کا نام ڈال دیں، ہے نا، ان کی فوٹوگراف ڈال دیں. وہ اپنی چھوٹی سی ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں کہ میں انگریزی بولتا ہوں، میں اتنا ہیلپ فل ہوں، میں آپ کو جو ہے یہ پورا ٹرپ کروا سکتا ہوں. اچھا، ایک تو یہ آرگنائز کر دیں. اچھا، دوسرا
مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ اسکیمپی کے انڈر آتا ہے یا منسٹری آف لیبر کے انڈر آتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے پورٹر حضرات ہیں ان کو کم از کم ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ جاری کر دیا جائے کہ وہ پورٹر ہیں، اور ان کو گورنمنٹ جو ہے فری EOBI فیسلٹی دے دے، یعنی امپلائمنٹ اولڈ ایج بینیفٹ انشورنس دے دے. اس سے یہ ہے کہ کم از کم اگر خدا نخواستہ یا فری انشورنس دے دے. گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. دیکھیں آپ کے زیادہ سے زیادہ 500-600 پورٹر ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو 500-600 پورٹر کی انشورنس دینا فری میں، یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. چونکہ بدقسمتی سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کمپنیاں ہیں شاید وہ یہ انشورنس نہیں دیتی، حالانکہ ہونی چاہیے، چونکہ وہ بھی اتنا ہی خطرہ مول لے رہے ہیں جتنا ایک ٹورسٹ جا رہا ہے یا گائیڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ویجز ہیں، میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کے جو سٹیجز کے طے ہوتے ہیں پیسے، وہ پر سٹیج ہوتے ہیں، اور وہ بیسڈ آن 25 کلو گرام، یعنی جس کو وہ ایک بوجھ کہتے ہیں، اس کی بیس پہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سٹیجز جو ہیں گنتی میں زیادہ بنتی ہیں، لیکن جو ان کو ایکچول پیسے پے کیے جاتے ہیں وہ کم ہیں. تو شاید اسکیمپی ایک واحد ادارہ ہے جو کہ ان کی سٹیجز کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بھائی اس سٹیج سے لے کر اس سٹیج تک آپ کے بوجھ کے اتنے پیسے ہوں گے. اس طریقے سے جو لائسنسڈ کمپنیاں ہیں ٹورزم کی، وہ بھی ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتی، اور ایک پرائیویٹ گائیڈ یا ایک ٹورسٹ جو ہے وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. تو وہ ایک جو ہے اسٹینڈرڈ ریٹ بن جاتے ہیں. اس کے بعد آف کورس مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی ٹورسٹ ہوں یا باہر سے آئے ہیں وہ بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، تو وہ ٹپس جو ہیں انشاءاللہ ان کو زیادہ دیں گے. لیکن ایک کم از کم جو ہے ویجز کا اسٹینڈرڈائز ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک. عرفان راجپوت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے گفتگو سنی عرفان راجپوت صاحب کی، انہوں نے جو گفتگو کی ہے کہ اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں تو ہم ضرور چاہیں گے آپ سوال کمنٹ باکس میں اپنے سوالات ضرور چھوڑیے، تاکہ ہم اس ایشو کو کسی اتھارٹی کے جو ذمہ دار ہے ان سے جب ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان ایشوز کو جو آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی، اور انہوں نے جو اٹھائے ہیں اس کو بھی ریز کر سکے. اور آخر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف کراکرم کو سبسکرائب کیجیے. ہم آپ کو اس قسم کے انٹرویوز، اس قسم کے لوگوں کے تاثرات، لوگوں کے تحفظات اپنے چینل کے ذریعے سے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.